बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, आज का जो शो है उसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज साल का नया दिन शुरू हुआ और हम सब के लिए एक अफसोसनाक दिन बन गया और शायद हमेशा याद भी रहने वाला दिन, इसलिए क्योंकि कल रात को लाड़काना में नामालूम अफराद की फायरिंग से हमारे अब तक के नुमाइंदे शान डहर जो हैं वो शहीद हो गए और उनको मारा गया। पीठ पर गोलियां लगी उनको और उनको जब सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया वहां पर, तो वहां पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था जो उनकी उस वक्त मदद कर सकता। और उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी ये मेरे लिए कहना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि जिसके घर इस तरह की खबर जाती है वो उसी को पता होता है कि उसका दिल किस तरह तड़प रहा है। और उनकी सारी फैमिली से ना सिर्फ अब तक की पूरी फैमिली टीम, हम सब लोग, बल्कि सारी पाकिस्तान की सहाफी बरादरी, मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक, जहां हमारे एक और रिपोर्टर ने उनकी इस अफसोसनाक और इतनी यंग उनकी जो डेथ है उसके ऊपर शदीद वहां पे उन्होंने एहतजाज किया एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के आगे ये बात की। आज मैं देख रही थी क्योंकि ये कौन सा तरीका है कि इस तरह सहाफियों को मार दिया जाए। और ये आई कैन अंडरस्टैंड दिस बिकॉज ये मेरे पे ये चीज ना सिर्फ गुजर रही है बल्कि रोज मैं इसको सहती हूं और हम सब सहते हैं। वो एक हमारी फैमिली के मेंबर थे और बहुत सारे इश्यूज पर काम कर रहे थे। अब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जब आएगी, चीफ मिनिस्टर ने कहा 3 दिन में इंक्वायरी खत्म करके कंप्लीट करें और उनके सामने रखें, तो इस पर हम मजीद इंकशाफ करेंगे और बताएंगे कि क्या ये दुश्मनी थी, कौन ऐसे लोग थे जो उनके पीछे पड़े थे, क्या उनको धमकियां आ रही थी। वी विल डू अ कंप्लीट इन्वेस्टिगेटिव शो ऑन दिस। सिर्फ मैं इस चीज का इंतजार कर रही हूं कि पूरी मुकम्मल इत्तलात आ जाए तो हम इस इशू को आगे लेके जाएं। हम यूं खामोश नहीं बैठे रहेंगे। ये मेरा उनकी फैमिली से, हम सब का उनसे एक वादा है और ये प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है और हमारा फर्ज भी बनता है। यहाँ छोटा सा वक्फा ले लेते हैं नाज़रीन। एहतसाब कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि वो कातिल गिरफ्तार नहीं होते और वो नामालूम अफराद मंजर आम पर नहीं आते। आज का टॉपिक क्या है, तालिबान से कैसे बात होगी, क्या मुज़ाकरात होंगे, समीउल हक के पास क्या मैंडेट है, मौलाना साहब से क्या गुफ्तगू की वज़ीर आज़म ने, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। किसी को टास्क नहीं दिया गया, इस पे हुकूमत अपने तौर पे काम कर रही है। इसमें जो उलमाए कराम हैं, जिसमें मौलाना समीउल हक साहब शामिल हैं, दूसरे लोग शामिल हैं, वो जहां भी हुकूमत की मुआवनत करेंगे, रहनुमाई करेंगे, वो उस पे हम उनके मशकूर होंगे। किसी एक शख्स के जिम्मे तो नहीं लगाया गया, इसमें एक पूरी टीम काम कर रही है और वो हुकूमती टीम है और ये एपीसी के फैसले की रोशनी में की गई है। ये दहशतगर्द तबलीग जानवर है जो इंसानों के खून के प्यासे है। हम जानते हैं कि जिस जंगल में इनका ठिकाना था वहां एक शेर भी बंद था। अगर आपने अपने पुराने साथियों से रिश्ता नहीं तोड़ा तो ये भी याद रखना कि हम ये भी कहने जा सकते हैं कि दहशतगर्दों के तो यार है, बिहार है। वेलकम बैक नाजरीन, और आज के शो का आगाज करते हैं। मैंडेट की बात कर रहे हैं वजीर आजम समीउल हक साहब से, मौलाना साहब से उनकी 1 घंटा तफसीली गुफ्तगू हुई, लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई वो ये है कि ये वजीर दाखिला ने जो बयान दिया है ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है जो मैंडेट वो बकौल उनके एक तरह का मैंडेट ही हो गया ना, एक टास्क उनको दे दिया गया कि जाएं जी चेक करें कि तालिबान या टीटीपी की जो इस वक्त क्यादत है वो क्या कह रही है, वो क्या कहना चाहते हैं। दूसरी वक्त
ملاقات سے پہلے وزیر اعظم نے ایک 3 گھنٹے کی ہائی لیول کی ملاقات کی جس میں نئے چیف آف دی آرمی سٹاف، جس میں ڈی جی ISI، وزیر داخلہ اور دیگر لوگ بھی اس میں شامل تھے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم دہشت گردوں کی سخت زبان میں مذمت کرتے ہیں، ہم ان کو ڈیل کریں گے، اور جو ریاست پر تشدد کر رہے ہیں یا ریاست پر اور پاکستان کی افواج پر جو حملے کر رہے ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلے دن میاں صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے مولانا سمیع الحق صاحب سے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات ہماری پرائیورٹی ہے۔ اب ایگزیکٹ جو ان کے الفاظ ہیں وہ تو میں آپ کو سنوا دوں گی ابھی، جو مولانا سمیع الحق صاحب کا ایکسکلوسیو انٹرویو ابھی تھوڑی دیر پہلے اب تک پر چلا ٹیبل ٹاک میں، اس میں انہوں نے کیا کہا وزیر اعظم کے حوالے سے۔ ہمیں سمسام بخاری صاحب، سینیٹر چودھری جعفر اقبال صاحب اور اعجاز چودھری کر رہے ہیں ناظرین، ان سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نئے سال کی ایک اور بری خبر جو کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا، زائرین کی بس پر جو حملہ کیا گیا، اب تک کی اطلاعات میں 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں پر بھگدڑ مچ گئی، وہاں پہ برے حالات، ایک سردی، اور 25 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ یہ کس طرح کا ایک ایکٹ تھا، اس پر بھی بات کریں گے، اور یہ بار بار یہ ایکٹس ہو رہے ہیں، اور 2013 میں کتنے لوگ شہید ہوئے۔ پیپلز پارٹی کا رد عمل جو آیا، آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا دہشت گردوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ تو سمیع الحق صاحب نے کیا کہا، میں چاہوں گی تینوں گیسٹ سن لیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ وزیر اعظم کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مولانا سمیع الحق صاحب سے طالبان سے بات چیت کے حوالے سے یہ کہا۔ اعظم نے باضابطہ پہلی دفعہ احساس دلایا ہمیں کہ ان کو اس مسئلے کی اہمیت معلوم ہے اور وہ مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ غنیمت ہے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ آپشن مجھے سب سے زیادہ مناسب لگتا ہے، میں کسی اور آپشن کے حق میں نہیں ہوں، تو ایک پیغام آ گیا کہ شاید انشاءاللہ فوری آپریشن تک بات نہیں پہنچے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، سمسام بخاری صاحب، سینیٹر چودھری جعفر اقبال صاحب اور اعجاز چودھری صاحب، آپ لوگوں نے گفتگو سنی، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا اور آج جوائن کرنے کا۔ سمسام بخاری صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ پچھلے 5 سال حکومت میں آپ لوگ تھے، اور اس مینس کو یا دہشت گردی کو آپ لوگوں نے نہ صرف سامنا کیا بلکہ اس کے حوالے سے بہت تنقید ہوئی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی شاید کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، لیکن آپ کی ڈائریکشن یہ تھی کہ بات چیت تب ہوگی جب وہ ہماری ریاست کے اوپر حملے کرنا بند کریں گے۔ لیکن اب جو وزیر اعظم کا موقف سامنے آیا ہے، اس کے بعد آپ گورنمنٹ کی پالیسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جسمین، میرا بہت شکریہ آپ کا آج بلانے کا۔ سب سے پہلے تو میں اب تک کی تمام ٹیم سے افسوس کرنا چاہوں گا کہ آپ کا ایک نوجوان، آپ کا ایک ساتھی شہید ہوا ہے لاڑکانہ میں، اور دوسرا میں افسوس بھی کرتا ہوں اور مذمت بھی کرتا ہوں جو کوئٹہ میں آج واقعہ ہوا ہے۔ باقی سوال یہ ہے جو سوال آپ نے کیا ہے، ہماری یہ حکومت تو 5 سال رہی، میڈیا نے بھی کھل کے تنقید کی، لوگوں نے بھی تنقید کی، اور ہم آج حکومت سے باہر بھی ہیں۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ ہمارا ضرور بتایا گیا، اس میں میڈیا کا، تمام لوگوں کا ایک کردار ہے کہ انہوں نے ہمارے پہ اعتماد نہیں کیا، اور کوسچن مارکس کے باوجود ہم نے جمہوریت کی خاطر ان انتخاب کے ریزلٹس کو تسلیم کیا۔ سو وی آر آؤٹ فار دا ٹائم بینگ۔ باقی سیاسی جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہماری ڈائریکشن ایک کلیئر تھی۔ پہلی ڈائریکشن ہماری یہ تھی کہ فوج پہ اسلحہ اٹھانے والوں پہ ہمیں مذاکرات نہیں کرنے، ہمیں ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے کہ جو ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں، ہمیں ان لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے جو ملالہ جیسی بچی کو گولی ماریں، اور بے شمار سکول، ملالہ تو آ گئی، ظاہر ہو گئی، پتہ نہیں کتنی بچیوں کا تعلیم کا حق چھین لیا گیا، جو پولیو کے قطرے نہ پلانے دیں، جو ایک خاص فرقے کے علاوہ کسی اور کو عبادت نہ کرنے دیں۔ ہمارا تو بڑا کلیئر سٹینس تھا اس پہ، اور آج بھی کلیئر سٹینس ہے، آج بھی کوئی مبہم بات نہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ہم نے بھی 3D پالیسی لے کے ہم آئے تھے، ڈائیلاگ، ڈیٹرنس، اور اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد ہم نے اسالٹ کی بات کی تھی یا ملٹری آپریشن کی بات کی تھی۔ ڈائیلاگ وی ٹرائیڈ ان سوات، آپ سب نے دیکھا، نئی ڈائیلاگ مانا انہوں نے۔ ڈیولپمنٹ کی بات کی تو ڈیولپمنٹ پہ بھی وہ یقینی نہیں رکھتے، سکول اڑا دیتے ہیں، ڈسپینسریز اڑا دیتے ہیں۔ ڈیٹرنس کی بات آئی تو فوج نے جو آپریشن کیا تو عوام پوری کھڑی ہوئی، اور 25,000
جو آئی ڈی پیز تھے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ لوگ دوبارہ اپنے گھروں کو چلے گئے اور آج خدا کے فضل سے سواتویں امن ہے. جہاں تک تو ڈائیلاگ کا تعلق ہے ہمیں حکومت سے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ ڈائیلاگ کرے, وہ ڈائیلاگ کرے, ان کو فروٹفل بنائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو کل تمام پیپرز میں تھا جو ملاقات ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ ٹاسک دیا گیا ہے مولانا سمیع الحق کو. بالکل. اس سے ایک اثر یہ جاتا ہے کہ جیسے حکومت کی باقی ایجنسیز, حکومت کے اپنے لوگ, منسٹری آف انٹیریئر, باقی جو ایجنسیز ہیں وہ شاید اس قابل نہیں رہی کہ وہ ڈائریکٹ بات کر سکیں اور انہوں نے بات کر دی اس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک بیان یہ آتا ہے کہ ٹاسک نہیں دیا گیا, ہم ان کو یوز کر رہے ہیں. So that's mean that we are not clear, ہم ابھی خود ابہام میں ہیں. یہ میں کل بھی ایک پروگرام میں عرض کر رہا تھا, اور اس معاملے میں تمام قوم, تمام سیاسی جماعتیں, حکومت, فوج اور اپوزیشن, اگر ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو دہشت گردی سے ہم نہ جان چھڑا سکے ہیں نہ چھڑا سکیں گے. ہماری بات پولیٹیکل جماعتیں کچھ کہنے سے ڈرتی ہیں, کلیئر سٹانس نہیں لیتی, کچھ جو ہے ایک طرف لیتی. ہم ایک طرف ہو جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ جو شہید ہوتا ہے, کچھ لوگ ہم میں سے ہیں جو فوجیوں کو کہتے ہیں کہ وہ شہید نہیں, آپ نے دیکھا پیچھے کیا ہوا, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو کچھ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستانی وردی میں مر رہا ہے یا وردی کے بغیر مر رہا ہے, نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. خدا را اپنے دشمن کو پہچانے اور اس ایک معاملے پہ سیاست نہ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور مولانا سمیع الحق صاحب کا, دنیا پوری جانتی ہے, جعفر اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں اس بات کو کانٹراڈکٹ کر دیں اگر یہ اس سے اختلاف ہو, کہ دنیا پوری جانتی ہے کہ ان کے مختلف گروپس کے ساتھ روابط ہیں اور آپس میں ان کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. تو مجھے پتہ نہیں ہم کن طالبان سے بات کر رہے ہیں, کن سے نہیں کر رہے. میرے خیال میں اگر حکومت کے ذمہ دار لوگ خود یہ بات کرتے, اے پی سی کی روشنی میں بات کرتے, تمام لوگوں کو ساتھ کر کے کرتے تو بہتر ہوتا. اگر کمپارٹمنٹس میں ہم یہ بات کریں گے تو یہ بات سرے تک نہیں پہنچے. سینیٹر جعفر اقبال صاحب, آپ نے سمسام بخاری صاحب کی گفتگو سنی اور پیپلز پارٹی کا موقف ہمارے سامنے ہے. آل پارٹی کانفرنس میں کیا کہا گیا, جو آپ لوگوں نے ریزولوشن پیش کی, جو نکات تھے وہ بھی ہمارے سامنے, لیکن ایک بڑا واضح ابہام نظر آ رہا ہے. مولانا سمیع الحق صاحب کہتے ہیں پہلی دفعہ ملک کے وزیر اعظم نے یہ ایک شو کیا ہے کہ وہ سنجیدگی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. اب تھوڑی سی کنفیوژن یہاں یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, سب لوگ آن بورڈ ہیں. اس سے پہلے جو اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں کہ فوج کے آئندے بھی آپ لوگوں کی اس میٹنگ میں شامل تھے, وہ بھی آن بورڈ ہیں, انہوں نے بھی گو اہیڈ دے دیا ہے. 3 ڈیمانڈز ہیں طالبان کی, ان میں سے کیا کوئی بھی ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو وزیر اعظم کرنا چاہتے ہوں تاکہ ان کو بتا سکے طالبان کو کہ جی ہم سیرین سے بات چیت کرنے کے لیے؟ شکریہ جیسمین. سب سے پہلے تو یہ جو 2 واقعات ہیں, کوئٹہ کا لاڑکانے کا جو نوجوان آپ کا نمائندہ, اس کا جتنا مذمت کرے کم ہے. اور پھر آج خاص طور پر اس سال کا پہلا دن تھا اور ایسا یہ واقعہ ہوا ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایک صورتحال جو موجودہ سامنے ہے, میں اس کو بخاری صاحب کو میں نے بغور سنا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی ابہام نہیں. 9 ستمبر کو جب اے پی سی بلائی گئی اور جس میں سارا مینڈیٹ موجودہ حکومت کو دیا, اس دن سے لے کر آج تک ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم سارے معاملے کو پرامن طریقے سے, مزید خون بہانے سے جو ہے اس سے بہتر یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلے کا حل نکالیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسی طریقے سے نومبر میں ہم نے پیش رفت کی, اور جب کام جو قریب ہونے جا رہا تھا وہاں پہ ڈرون حملہ ہوا, اس کے بعد سارا کام رک گیا. اور آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ تقریباً 40-42 وہاں گروپس ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں مولانا سمیع الحق صاحب کا بھی اثر ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اثر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھرو بھی ان سے بھی رابطے ہوئے, انہوں نے جرگے بلائے, انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی پیش رفت کی. اسی طرح مولانا سمیع الحق صاحب سے کی. یہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی میٹنگ تھی, اور اس سے پہلے جیسے آپ نے فرمایا واقعی یہ ایک ٹاپ لیول کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میں جو میسج دیا گیا وہ یہی تھا کہ اس میں ہم جو ہمارے اسٹیٹ کے گیسٹ ہیں اس میں بالکل کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک پیج پر تھے کہ جو پہلی شرط ہے وہ ہے مذاکرات کی. مولانا سمیع الحق صاحب کا چونکہ یہ پہلی ملاقات وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے ہوئی پہلی بار,
اور چونکہ انہوں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ واقعی وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں اور قیادت یہ چاہتی ہے کہ پرامن مذاکرات ہوں، تو میں جیسمین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر کوششیں ڈے ون سے موجودہ حکومت اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ سارا معاملہ پرامن طریقے سے حل کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں آخر ایک بار ٹیبل پر پھر آخر میں آنا ہوتا ہے، خون جتنا بھی بہائے، اور اگر خدا نخواستہ یہ مسئلہ نہ حل ہو سکے مذاکرات کے ذریعے، تو پھر جیسے یہ بخاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سوات کا جو ہمارے پاس اگزامپل ہے وہ سامنے ہے، اس پر ایک ہی پیج پر گورنمنٹ اپوزیشن تمام سٹیک ہولڈرز تھے اور اس کا رزلٹس آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ہم ایک پیج پر سارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو اگر دوسرا یہ آپشن لینا پڑا ہمیں تو پھر بھی تمام قوتوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر وہ آپشن اڈاپٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں میں یہ کلیئرٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اب سنجیدگی سے اس کو ذمہ داری سمجھتی ہے۔ جہاں تک وزیر داخلہ صاحب کا بیان تھا اور جو آپ نے دکھایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک کے ذمہ نہیں، لامحالہ مولانا سمیع الحق صاحب بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ اپنے تمام چینلز استعمال کر رہی ہے تاکہ یہ سارا معاملات جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر حل ہوں۔ تو دو آپشنز کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا پہلا ہماری پرائیورٹی ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کی، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا ہے، گر تو وہ نہیں مانتے تو سیکنڈ آپشن یعنی کہ فوجی آپریشن اوپن ہے۔ اعجاز چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف اس ملاقات کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ اس اہم پیش رفت کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا سمیع الحق صاحب ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکیں گے، یا ان کو جو بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یا میں بھی ان کو یہ کہا گیا ہو کہ ایک فیلر دیں، ذرا دیکھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس انہوں نے طالبان نے اپنی 2-3 جو خواہشات کا اظہار کیا ہے، اگر ان میں سے ایک حکومت وقت نہیں کرتی یا ایک بھی نہیں کرتی تو ڈائیلاگ کا پروسیس شروع ہی نہیں ہو سکتا، یہ ٹی ٹی پی کہہ رہا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شکریہ جیسمین۔ پاکستان کئی دہائیوں سے اس دہشت گردی کی جنگ اور لا قانونیت کے اندر اس دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اور جو نوجوان جرنلسٹ آپ کے ادارے کا بیچارہ شہید ہوا ہے، اور اسی طرح جو کوئٹہ کا آپ واقعہ بتا رہے ہیں زائرین کی بس کا، تو ظاہر ہم افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ کئی قسم کی دہشت گردی کا پاکستان شکار ہے۔ جو سوال آپ کا ہے، میں اس کے بارے میں تحریک انصاف کا اول روز سے یہ موقف ہے کہ یہ جنگ اصل میں امریکہ کی جنگ ہے، اور امریکہ کی جنگ سے جب تک آپ الگ نہیں ہوں گے، یہاں پر لوگوں کو ایک جواز ملا ہوا ہے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کا، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اس لیے وہ سب کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ میرا قطعاً اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا یہ کہنا جائز ہے، لیکن جس نیریٹو پہ وہ آگے چلتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف جنگ کرنا جہاد ہے۔ چنانچہ اس کو وہ جتنا بھی طول دیتے ہیں وہ دیتے جا رہے ہیں۔ عملاً ہمارا یہ خیال تھا کہ مشرف دور اور گزشتہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو بھی حکمت عملی اس جنگ سے نکلنے کی یا اس مصیبت سے اپنی جان چھڑانے کی اختیار کی گئی وہ ناکام ہوئی، اور ہمیں اب یہ چاہیے کہ ہم اس کو ریوزٹ کریں اور کوئی وہ راستہ اختیار کریں جو جنگ کا نہ ہو، امن کا ہو۔ چنانچہ پہلے تو موجودہ حکومت نے جون میں برسر اقتدار آنے کے بعد 3 ماہ تک سب سے اہم ایشو کے اوپر اتنا لمبا کھینچا کہ 9 ستمبر کو اے پی سی ہوئی۔ 9 ستمبر کو جب اے پی سی ہوئی تو واضح طور پہ یہ پوچھا گیا کہ کوئی طریقہ کار، کوئی موڈس اپرینڈائی، تو اس وقت تک یہ کوئی چیز سامنے نہیں تھی۔ ایک اصولی قرارداد کے اوپر سب پارٹیوں نے دستخط کر دیا، بشمول پیپلز پارٹی نے، اے این پی نے، ایم کیو ایم نے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی کوئی کام ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ذرا سا بھی میڈیا کے اوپر اور مختلف ذمہ داران کے بیانات جو حکومت سے متعلق ہیں ان کو پیش نظر رکھیں تو میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں، یہاں جعفر اقبال صاحب تشریف فرمائے نون لیگ سے، آج تک کوئی ایک قدم بھی ایسا نہیں لگتا کہ جو سنجیدگی سے مذاکرات کے راستے کی طرف اٹھایا گیا ہو۔ ایک بات۔ دوسرا، جو گزشتہ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ ہم بالکل یہ جو فکرہ تھا نا باہر نکل کے کہنا کہ وی شوڈ پٹ آر اون ہاؤس ان آرڈر، اس سے یہ بالکل ظاہر و باہر ہو گیا کہ جو اصل ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم امریکہ کا سامنا نہیں کر سکے، اور جو تاثر
پہلے قائم تھا مشرف اور پیپلز پارٹی کے دور میں کہ اوپر سے ہم مذمتیں کرتے رہیں گے اور باقی کام اسی طرح امریکہ کا جاری رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم عالمی برادری کو بھی اپنا کیس پیش نہیں کریں گے اور انہیں نہیں بتائیں گے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, اس وقت تک یہ نہیں ہے. اب آ جاتی ہے ایک رک جائیں, ایک سیکنڈ, آپ نے ایک سینٹنس پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس پہ ذرا میں تھوڑا سا چاہوں گی آپ روشنی ڈالیں. آپ نے کہا, وزیر اعظم نے کہا وی شوڈ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. کیا غلط بات کی ہے انہوں نے؟ جی اصل میں جب وہ یعنی اوباما سے مل کے باہر نکلے تو توقع یہ تھی کہ وہ یہ بات کہیں گے کہ جو دہشت گردی جنگ سے ہم نے امریکہ کو کہا الگ ہو جائے, ڈرون اٹیک نہ کرے, ہمیں امن کے راستے. کیوں؟ یہ نون لیگ کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی اپنے مینیفیسٹو کی روشنی میں اور الیکشن کیمپین کی روشنی میں, اس لیے بھام پیدا ہوا اس سے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب میں آتا ہوں مولانا سمیع الحق کے. جو بھی مولانا سمیع الحق ایک بڑے سنجیدہ عالم دین ہیں اور بظاہر ان کے روابط بھی دوسری طرف ہیں, ایک گروہ سے ہوں یا زیادہ گروپ سے ہوں, لیکن یہ میرا نہیں خیال, یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ہے, یہ آئی واش ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ اس طرح مذاکرات نہیں کرتی, یہ تو کوئی اتنی غیر سنجیدگی. اسی لیے آپ ابھی وہ بیان سنوا چکی ہیں وزیر داخلہ کا, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کوئی نہ ہوم ورک ہے نہ کہ ایک دن ملے آپ اپنے فوجیوں سے تو آپ نے ایک بیان دے دیا, اگلے دن آپ نے کہا کہ اس کا کوئی اینٹی ٹوٹ بھی ہونا چاہیے تو آپ نے مولانا سمیع الحق صاحب کو بلوا کے ان سے ایک ملاقات کر لی. آپ کا اجاز صاحب آپ کا موقف یہ ہے, اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک سیاست ہو رہی ہے, مطلب ہے جو انہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا تھا یا مینڈیٹ سوری لیا ہے. میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں آخری فکرہ کہہ کے آخری فکرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے یہ کسی درجے میں بھی سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی امن کے راستے کو موقع دینا چاہتے ہیں. یہ لوگ یہ امریکہ کی ہی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں. ٹھیک, اچھا میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں, اس کے بعد جی بالکل آپ کو بھی اور مجھے سمسام صاحب سے بھی بات کرنی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایک بڑا سخت رویہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے لیا ہے, تو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس بات چیت کو, یہ آگے بڑھ پائے گی یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. شمسام بخاری صاحب, میں آپ سے اس لیے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ جو میں نے بلاول صاحب کا بیان سنا تھا مجھے تو بہت سیریسلی وہ بہت آئی ڈونٹ نو سیاسی بیان ہوگا یا آپ کا پارٹی پالیسی بھی یہی ہے, اور آپ نے بڑا سخت بیان دیا. آپ نے کہا دہشت گردوں کا جو یار ہے غدار ہے, تو کس کی طرف آپ کا اشارہ تھا؟ کیونکہ حکومت ان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں دو کے. اجاز چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ایک آئی واش ہے, مولانا سمیع الحق سے ملنا ایک آئی واش ہے کیونکہ اس سے پہلے فوجی قیادت سے ملاقات ہو چکی ہے اور وزیر اعظم کا اس کے برعکس ایک بیان آ چکا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے. جیسمین, یہ آپ کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے جو بھی اس ملک میں دہشت گردی کرے گا ہمارے اپنے ملک کے خلاف یا کسی کے خلاف, ہم اس کو کنڈیم کریں گے, ہم اس کو انڈورس نہیں کریں گے, پیریڈ. اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ضیاء الحق رجیم میں چونکہ یہ ساری دہشت گردی پنپی ہے اور مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے, میں بڑے دل سے عزت کرتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین کی, مگر مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ ہم مشرف کو تو کنڈیم کرتے ہیں کہ مشرف کے دور میں یہ جنگ شروع ہوئی جس کو ہم امریکہ کی جنگ کہتے ہیں, مگر ہم ضیاء الحق کو کچھ نہیں کہتے جس نے جہاد کے نام پہ یہ سارا گند یہاں پہ ڈالا ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, اس وقت تو ہم ان کو مجاہدین کہتے تھے جن کو آج ہم نے کہا, اس کا مطلب یہ کہ ہم مسلمان قوم بحیثیت مسلمان قوم ہم وقتاً فوقتاً استعمال ہوتے رہے ہیں دوسری طاقتوں پہ. میں ایک بات کا اجاز صاحب سے, یہ میری ذاتی رائے ہے, میں ایک سے اتفاق کرتا ہوں کہ جنگ امریکہ کی تھی مگر اب یہ صرف امریکہ کی نہیں ہے,
اب بندے وی ہیو شیڈ مور بلڈ اینڈ ٹیئر دین اینی باڈی ایلس ان دس ورلڈ. پاکستانی نیشن کو جتنا نقصان ہوا ہے, جتنے ہمارے افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں, جتنے ہمارے عوام شہید ہوئے ہیں, جتنا ہم نے نقصان اٹھایا ہے وہ نہیں اٹھایا. اب یہ ہے کہ کلین اپ کرنا ہے. اور میاں صاحب کا جو بیان تھا نا کہ اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں, میں اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتا. یہ نہیں مجھے پتا کس وقت کہا گیا, اعتراض نہیں کرتا. اعتراض مجھے اس بات پہ ضرور ہے کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک آتی ہے. جی سب سے پہلے تو ہم امریکہ تب گئے جب ہمارے پاس کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں تھا, اور ان کے ایک منسٹر آف اسٹیٹ. میری ذرا تھوڑی عرض سن لیں جاسمین, جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ میرے بھی وزیر اعظم ہیں, جب وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو پوری قوم کے وزیر اعظم ہیں. وہ وہاں جاتے ہیں اور جہاں ہمارے منسٹر آف اسٹیٹ کو جس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہمیں وزیر اعظم کو بیٹھنا پڑا. جو نیگوسیشنز جو ہے لوور لیولز پہ ہونی چاہیے تھی ہماری طرف سے, وہ ٹاپ لیول پہ ہوئی. اور اس کے بعد جوائنٹ سٹیٹمنٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب دو سربراہان مملکت ملتے ہیں, جیسے پریزیڈنٹ اوباما اور ہمارے پرائم منسٹر ملے. اگر اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی ڈرون کا ذکر آیا ہے, کوئی ڈرون پہ آپ نے اعتراض کیا ہے, آپ مجھے بتا دیں. یا ہم انتخابی نعرے لگاتے ہیں کہ جی ڈرون کو روک دیں, ٹھیک ہے جی, میں یہ اور بات ہے کہ آپ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے, مگر کیا آیا ہے, کیا ذکر آپ نے کیا ہے؟ آپ نہیں کر سکے ذکر. بات وہی ہے, میں پھر بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ حقیقت میں کلیئرٹی نہیں ہے. آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس دہشت گردی کو انڈورس کرنا ہے, ان کے ساتھ چلنا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے. ڈائیلاگ تو ورلڈ وارز میں بھی ہوتے, ورلڈ وار 2 بھی ڈائیلاگ پہ ختم ہوئی, ورلڈ وار 1 بھی ڈائیلاگ پہ ختم ہوئی. آئندہ خدا نخواستہ کوئی جنگ یہ زمین دیکھے گی تو وہ بھی ڈائیلاگ پہ ختم ہوئیں گی. مگر ڈائیلاگ کمزور پوزیشن سے نہیں کیے جاتے, پوزیشن آف سٹرینگتھ سے کیے جاتے ہیں, طاقت سے کیے جاتے ہیں. اور آپ صرف اپنا مائنڈ اپلائی کریں کہ طاقت کی پوزیشن حکومت پاکستان کی ہونی چاہیے یا کسی اور کی ہونی چاہیے. سینیٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے سمسام صاحب اور اعجاز چودھری صاحب دونوں کا موقف سنا. جی, میں سب سے پہلے تو جسمین یہ کہوں گا کہ اعجاز چودھری صاحب نے جو فرمایا کہ آئی واش ہے, بالکل آئی واش نہیں ہے. اور میں یاد دلاؤں گا چودھری صاحب کو کہ انہی کے لیڈر نے, جناب خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس نومبر دسمبر میں یہ خود ایڈمٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن درست ہے. وزیر داخلہ نے جو ان کے ساتھ جو اقدام اٹھا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. تو یہ خود خان صاحب کے الفاظ ہیں جو ریکارڈ ہے اس وقت نیشنل اسمبلی کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر علیحدہ کیا جائے تو میں مناسب نہیں ہوگا, وہ خود خان صاحب ایڈمٹ کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے یاسمین کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 2013 میں اگر کمپیریزن کیا جائے 2012 اور 13 کو, تو 2013 میں ڈرونز کم ہوئے ہیں. اور آہستہ آہستہ جس طریقے پر ہم بڑھ رہے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی ہم یہ اس چیز کو باور کرا رہے ہیں کہ جو کچھ یہاں کیا جا رہا ہے امریکہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. امریکہ کو بھی ہم نے یہ بتایا ہے اور انہیں یہ بھی باور کرایا ہے کہ یہ مناسب نہیں کہ آپ جس طریقے سے یہاں ڈرونز اٹیک کر رہے ہیں, اس سے زیادہ سچویشن خراب ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر یہ معاملہ جو ہے اگر یہ مذاکرات کے تھرو حل ہو سکے. اور جیسے کہا کہ ایک دن جی ملٹری لیڈرشپ سے بات کی تو کوئی اور بیان دیا, دوسرا نہیں. دراصل وہ دوسری جو ملاقات ہے اس کی فالو اپ ہے, یہ فالو اپ ہے. اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہمارا موقف بالکل درست اور کلیئر ہے. نمبر 1 کہ جو دہشت گرد ہیں ان سے کوئی رعایت نہیں کریں گے. نمبر 2 ہمارا پہلی خواہش یہ ہے کہ ہم سارا معاملے کو پرامن طریقے سے حل کریں. اور سینیٹر صاحب اگر آپ رعایت نہیں کریں گے تو ڈائیلاگ کیسے کریں گے؟ رعایت تو آپ کو پھر کرنی پڑے گی. اس پہ ڈرون پہ اور ملٹری کے فالو اپ پہ مجھے بات کرنی ہے. جب میں کرتا ہوں, دیکھیں جسمین, دیکھیں بات سنیں, میں جو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کیا میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز میں کوئی خامی ہے کہ اگر ہم پہلے معاملات اگر پرامن طریقے سے حل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب کا کیا اثر ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے, میڈیا میں آیا ہے, خود مولانا سمیع الحق صاحب نے بہت بار ایڈمٹ کیا ہے کہ بہت سارے جو طالبان لیڈر ہیں وہاں وہ میرے شاگرد ہیں, وہ یہاں ان کے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں, ان کے انسٹیٹیوشنز میں پڑھے ہوئے ہیں, وہ اس پر اثر رکھتے ہیں. تو میں یہ
سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر یہ معاملہ اس طریقے سے حل ہو سکے، اور اگر نہیں تو میں نے پہلے بھی کلیئرٹی سے گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے اور بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں، اور ابھی وزیر داخلہ کی کل کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے باقاعدہ اپنی سیکورٹی کے حوالے سے پوری پالیسی بنا رکھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گی، اور انہی چند دنوں میں سامنے آئیں گے کہ ہم اس میں اب زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے، اس کا رزلٹ نکلے، حل نکلے اور رزلٹ نکلے۔ سمسام صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر میں ذرا اعجاز چودھری صاحب سے صرف میں بڑا ویری بریفلی جی پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے فرمایا جی ڈرون حملے کم ہو گئے۔ ڈرون حملوں پہ امریکنز کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے، میں انڈورس نہیں کر رہا، میں ڈرون حملوں کے خلاف ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم ڈرون حملہ کرتے ہیں وہاں پہ ہم HVT بقول ان کے کہ ہم کوئی نہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں اور باقی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ بالکل ہمارا سٹیٹڈ ویو ہے کہ وہاں پہ ان کا ٹارگٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور ہمارے معصوم لوگ جان سے جاتے ہیں۔ اب یا پورا حلال ہوتا ہے یا پورا حرام ہوتا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ ڈرون کی تعداد میں کمی کوئی بہتری بات ہے یا زیادتی بہتری کی بات ہے۔ بات ہے ان کے انٹیلیجنس کی جو وہ ہم سے شیئر نہیں کرتے، جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ڈرون کرتے ہیں۔ ایک ڈرون بھی پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے جو ہم سے نہیں رکے، 9 سے رک رہے ہیں مگر ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور 10 ڈرون بھی جو ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ ان کو ہم مکس نہ کریں، ایک ڈرون ہو یا 100 ہو، یہ اصولی اختلاف ہے۔ دوسری میں عرض کروں مولانا سمیع الحق صاحب کی ذات پہ، ان کے کنیکشنز پہ، ہمیں ان کے کسی اور چیز پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس میسج پہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان کمزور ہے اور انڈیویجول سٹرانگ ہے؟ قطع نہیں بخاری صاحب، انڈیویجل یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت پاکستان کمزور ہے۔ دیکھیں یہ آپشنز ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ آپ یہ ضرور لیں مگر یہ پھر بیک ڈور پہ لیں۔ ایک عام آدمی اس سے گھبراتا ہے کہ کیا بس اب ختم، نہیں اب ہم منت کریں گے ان کی، ایک عام آدمی کو یہ ذہن میں جاتی ہے۔ بخاری صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ منت والی بات نہیں، یہ سنجیدگی کی بات ہے۔ یہ سنجیدگی بیک ڈور پہ کریں، اس میں بخاری صاحب میں دکھائے نہیں لوگوں کو۔ بخاری صاحب میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک نیشنل ایشو ہے، یہ قومی ایشو ہے، اس پر ہمیں سیاست نہیں کرنی، ہم نے سیاست نہیں کرنی۔ اگر یہ جو 5 سال مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو ہمیں اس کو حل کرنے کی طرف جانا ہے۔ جعفر بھائی میری بات سنیں، اگر وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں اور ہتھیار پھینک کے آتے ہیں، خدا کی قسم میں اور پیپلز پارٹی سب سے پہلے آپ کے سپورٹر ہوں گے، مگر ہتھیار پھینک کے یہ نہیں کہ ایک دن آپ کے فوجیوں کو مار کے آ رہے اور دوسرے دن ٹیبل پہ بیٹھے اور پھر شرائط پچھلے مہینے پاکستان کی بھی تو بات سنیں۔ آپ نے جسمین یہ دیکھا کہ اور بخاری صاحب نے دیکھا کہ چند روز پہلے جو انہوں نے حملے کیے ہمارے افواج پاکستان پر، اس کا جس طریقے سے ریبٹل ہوا، جس طریقے سے اس کی واپسی جواب ہوا، ساری دنیا نے دیکھا۔ علی میں ہوا اس میں معصوموں کا بھی قتل گن لیں، وہ تو ٹھیک ہے شمشان صاحب، لیکن جو میران شاہ میں ہوا، جس کرب سے جس تکلیف سے فوج گزری، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں یہی تو بار بار پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہماری میں کہہ رہا ہوں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، نہیں تو ہماری اسٹیٹڈ پالیسی کیا بھائی؟ پچھلے مہینے نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان سے پوچھے نا جی، میں وہ اسٹیٹڈ پالیسی جسمین میں بتاتا ہوں، میں نے جو آپ سے پہلے گزارش کیا، وی آر آن 1 پیج، اور جس طریقے سے آپ نے میں نے بتایا کہ پہلی میٹنگ ہوئی اس کے بعد فالو اپ ہوا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں پلیز میرا ایک پوائنٹ سن لیں۔ میں اعجاز چودھری صاحب بہت دیر سے خاموش ہیں، ان کا موقف میں لینا چاہتی ہوں، لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے، میں بھی آئی ایم رانگ، اور میں غلط ہوں تو آئی ایم شور کہ فوج اس کو درست کر دے گی۔ فوج اس جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ اب میاں محمد نواز شریف بطور وزیر، از دیٹ ٹرو اور ناٹ اسمسام؟ دیٹس ٹرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج عزت کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ چاہتی ہے، مگر اس طرح چاہتی ہے کہ ہمارے فوجی اور عوام دونوں محفوظ ہوں۔ وہ اس طرح نہیں چاہتی کہ فوجی قتل ہوتے رہیں، شہید ہوتے رہیں اور ہم کہیں جی ہم نے جی کچھ نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک بخاری صاحب، یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سب نے کی کوشش ہے کرنے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہوئی جا رہی ہے، یہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ حکومت کا اپنا منہ ہے، افواج پاکستان کا اپنا منہ، ایسے نہیں ہے۔ آپ مذاکرات کریں، ان کو اسلحہ چھوڑ کے وہ آپ کے ساتھ آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کو فاٹا سے بلائیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ دیکھیں سر، مذاکرات تب اگر آپ نے کرنے کیسے آپ بلائیں گے معاملہ؟ یہ انہوں نے طالبان نے اپنا موقف دیا بھائی، انہوں نے کہا ہے لاسٹ منتھ نواز شریف ہیز نو اتھارٹی ٹو ہولڈ پیس ٹاکس۔ پاکستانی طالبان، اعجاز چودھری صاحب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہم
کیا ہم واقعی کنفیوزڈ ہیں؟ اسٹیٹڈ پالیسی کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے؟ جیسمین، پہلے تو یہ ہے کہ آپ اسی گفتگو سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ دس از اے ٹوٹل میس. کسی کے پاس کوئی نہ ڈھنگ کی انفارمیشن ہے اور نہ کوئی پالیسی لائن ہے، نہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اور نہ آن گراؤنڈ کوئی کام ہے. ہمارے جتنے یعنی حکومت کے کارپردازان ہیں ان کے بیانات کے اندر بھی آپ کو تضاد نظر آ رہا ہے. چنانچہ جب تک یہ کلیئرٹی نہ ہو، اور اے پی سی نے جب یہ کہا تھا، چوہی صاحب میں عرض کر رہا ہوں، مجھے موقع دے دیجئے، آپ نے بہت وقت لیا ہے. جب یہ اے پی سی میں 9 ستمبر کو طے ہو گیا تھا کہ جب ڈرون حملہ ہوگا تو سب مل کے ناٹو سپلائیز بند کر دیں گے. چنانچہ وہاں سے مسئلہ خراب ہوا ہے، وہاں سے ہماری کمزوری کھل کے دنیا کے سامنے واضح ہو گئی ہے، اور ہمیں اے پی سی کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے جس کے اوپر ہم سب سگنیٹری ہیں. چنانچہ پہلا کام تو جی یہ ہے. دوسری بات سمجھ لیں، یہ کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، یہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. مجھے کوئی باک نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور دنیا میں 2 طریقے ہیں انسرجنسی سے نبٹنے کے. ان لوگوں سے ہم بات چیت کر لیں یا ان سے جنگ کی زبان میں بات کر لیں، اسلحے کی زبان میں بات کر لیں. اور اعجاز صاحب، آپ نے پچھلے دنوں کیا ہوا؟ میں یہی بات کر رہا ہوں، میں آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ 2 طریقے ہیں. ہم نے 10-11 سال اپنے اسلحے کی زبان سے بات کی اور سنی. اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ نقصانات تو غالباً ہوں گے، لیکن کوئی پوری دل جمعی کے ساتھ اس راستے کو 2 مہینے 4 مہینے اختیار کر لے. اور مجھے ایک بات پہ صرف کمنٹ کرنا ہے، بات لمبی کسی وقت اور کر رہیں گے. جس سوات آپریشن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں نا وہ کامیاب ہو چکا ہے، مجھے اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں. آج تک اپنی فوج کو وہاں سے آپ پل بیک نہیں کر سکے. آج تک آئی ڈی پیز جو ہیں وہ واپس پوری طرح جا نہیں سکے. اتنی کمپلیکس صورتحال ہے، یہ ہمارے ٹاک شو کے نتیجے میں کسی طرف لگنے والی نہیں ہے. خدا کے لیے میں یہ کہتا ہوں، جو لوگ، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، شمشاد بخاری صاحب کی میں خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں ایک ایسا پولیٹیکل ورکر ہوں جس نے ضیاء الحق کی ساری پالیسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس سے پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں جنرل نصیر اللہ بابر ریکارڈ کے اوپر ہیں کہ یہ جو تھے نا جن کو مجاہدین بعد میں کہا گیا، یہ اسی دور میں پیپلز پارٹی کی بھی یہی پالیسی تھی ان کے بارے میں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں نہیں تھے جی، بعد میں آئے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس پہ شمشاد صاحب میں پوری بحث کر سکتا ہوں، میرا یہ سبجیکٹ ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے مفاد میں کب سوچنا شروع کرنا ہے. اصل میں تو یہ نہیں یہاں پہ ہو رہا. جب پی ٹی آئی جو ہے قومی ایشوز کو قومی ایشو سمجھے گی، جی میں تو یہ نیٹو سپلائی تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جعفر اقبال صاحب، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ، ہم نہیں سیاست کر رہے. کیا اے پی سی میں سیاست کر رہی ہے کہ نیٹو سپلائی کو اس طرح رکنی چاہیے؟ نیٹو سپلائی جو ہے روکنی دیں گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈرون حملہ ہوگا تو سب مل کر نیٹو سپلائیز بند کریں گے، دنیا کو یہ بتائیں گے کہ آپ ہمیں امن قائم کرنے کا موقع نہیں دیتے. آپ کانٹریکٹ ان کا تو یہی میں کہہ رہا ہوں، سیاست تو میرا خیال ہے آپ کر رہے ہیں. صوبائی حکومت اور وفاقی ہماری جب آپ مذمت کرتے ہیں، ڈالر سناتے ہیں، تو سیاست آپ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو بالکل واضح ہیں، ہم کہتے ہیں اے پی سی کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے. صاحب آپ کے لیڈر کچھ کہتے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، لیڈر کہتے ہیں کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم درست سمت میں نہیں ہیں. پرانی بات کی پرانی کیا بات، کون سی پرانی بات، کون سی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کے سامنے؟ دیکھیں ریکارڈ کی بات ہے، خان صاحب نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے، ساری دنیا کے آگے ہم صحیح جا رہے ہیں. چودھری نثار صاحب نے یہ فرمایا کہ اس ڈرون حملے نے مذاکرات کے عمل کو سیبوٹاج کر دیا. ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد نہیں یہ کہا، مذاکرات کا عمل ہو ہی نہیں رہا تھا، سیبوٹاج کس کو کر دی ہے؟ کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا تھا. نہیں، میرا خیال دیکھیں، یہ میں چوہی نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان نے پارلیمنٹ کے فلو، تو جی یہ تو جب ڈرون حملہ ہوا
اور جس میں حکیم اللہ مسعود مارا گیا اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد کی بات نہیں ہے یہ. اچھا سر, کیونکہ وقت بالکل ختم ہوا, مجھے کلوز مطلب کرنا پڑے گا پروگرام معذرت کے ساتھ. یہ بڑا ایک ایکسٹینڈڈ ایشو ہے, اس پر ہم اتنی جلدی کو تو ظاہر ہے ریزالو نہیں کر سکتے, بٹ موقف سامنے آ گیا ہے. سمسام بخاری صاحب, سینیٹر چودھری جعفر اقبال صاحب اور اعجاز چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, تحریک طالبان نے تین اپنے سامنے رکھے ہیں جو ان کو چاہیے. انہوں نے کہا ہے فوج کو فاٹا سے ہٹاؤ, طالبان پرزنرز کو چھوڑو, اور امریکہ ڈرون حملے بند کرے تو ہم مذاکرات کا سوچ سکتے ہیں. یہ ان کا موقف ہے. حکومت وقت کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے. رائٹ ٹو می آن فیس بک اور ٹویٹر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.